बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो भी कल वाले टॉपिक से मुताल्लिक है, यानी उसके साथ साथ है। कल हमने एक दो टॉपिक्स देखे थे, यानी जिसमें खिताब के बारे में था कि पुरअसर खिताब कैसे कर सकते हैं या फसीह व बलीग खिताब कैसे कर सकते हैं, यानी अच्छी तकरीर या अच्छा खिताब कैसे कर सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ोर आवर गैर लफ्ज़ी तलकीन करें। तो इससे मुराद है कि ऐसी तलकीन करें, एक तो तलकीन होती है लफ्ज़ों के साथ होती है, एक होती है लफ्ज़ों के बगैर होती है, जिससे आपको देखकर आपकी हरकत व सकनात से अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं गैर लफ्ज़ी तलकीन। तो जो तलकीन हम किसी को या आप किसी को ज़ुबानी करते हैं, उसमें जो अल्फाज आप अदा करते हैं उनका असर आपके सुनने वाले पर सिर्फ 10% होता है, ठीक है, सिर्फ 10%। और 40% असर जो है ये सौती होता है, यानी आवाज़ की गर्दिश, उसका झुकाव, ज़ेरो बम, सुर, ताल, आहंग वगैरह ये सब कुछ सामे को अपनी तरफ खींचते हैं या तो खींचते हैं या दूर ले जाते हैं। तो बाकी 50% जो है इसका असर आपकी अपनी जिस्मानी हरकत और सकनात से होता है। इस ज़मन में आपके खड़े होने का अंदाज़ क्या है, यानी जब आप खिताब कर रहे हैं, आपके खड़े होने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, चेहरा जो है वो किस तरह का है, यानी रिलैक्स हैं या टेंशन में हैं, किस तरह का है। आँखें जो हैं वो लोगों की तरफ हैं या नीचे झुकी हुई हैं, बाल वगैरह हर चीज़ अहम होती है। तो क्या आप इस 90% में महारत हासिल कर सकते हैं? यानी 90% तो गैर लफ्ज़ी है ना, तलकीन जो आप उनको करेंगे ना, आवाज़ करेंगे जो खिताब करेंगे। बाकी मैंने आपसे पहले बताया 10% जो है ना, 10% सिर्फ वो होता है जो आपके अल्फाज की वजह से होता है। तो अगर 90% में हम बेहतरीन हैं तो बाकी 10% पर भी तो हम काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम आज देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है कि दूसरे लोगों के गैर लफ्ज़ी पैगामात का मुताला करें और उनके असरात देखें। दूसरे लोगों को सुनने से होगा ये, यानी जो लोग ख़तीब होते हैं, बड़े बड़े नामवर ख़तीब हैं, तो कुछ मज़हबी हैं, कुछ उनके अलावा भी होते हैं। तो जो भी वो खिताब करते हैं, जो पैगाम लोगों को देते हैं, तो उनको बार बार सुनें, गौर से सुनें, देखें कि वो कैसे पैगामात दे रहे हैं, यानी ये गैर लफ्ज़ी पैगामात कैसे देते हैं, उनके खड़े होने का अंदाज़ कैसा होता है, उनके बोलने का अंदाज़ कैसे होता है, उनका चेहरा सपाट होता है या उस पर तासुरात भी होते हैं, और इनके असरात फिर लोगों पर क्या हो रहे हैं, ये सब आप ऑब्ज़र्व करें, आप देखें। दूसरी चीज़ है कि अपनी आवाज़ और जिस्मानी हरकत और सकनात के बारे में लोगों से राय लें। जब किसी इजलास में शिरकत करें तो किसी शख्स को अपने ऊपर नज़र रखने के लिए कहें। पहले से यानी एक शख्स को मुकर्रर कर लें कि जिससे कहें कि जब मैं बोलूं, जब मैं खिताब करूं तो आपने मुझे अच्छी तरह गौर से देखना है, मेरी हरकत व सकनात को देखना है, मेरे बोलने के अंदाज़ को देखना है। अपनी आवाज़ को फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी ख़ुद अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और फिर सुने कि किस तरह की आपने रिकॉर्डिंग की है। वीडियो कैमरे से भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप अपने जिस्मानी हरकत व सकनात को भी गौर से देख सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। आवाज़ सुन सकते हैं अपनी कि कैसी आवाज़ लगती है मेरी, और क्या इस आवाज़ का या मेरी इस बात का लोगों पर असर होगा या उसके असरात होंगे। इसी तरह प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस टीचर्स लेते हैं या
اسٹوڈنٹس دیتے ہیں، تو جب آپ اپنی پریزنٹیشن دیں تو اس کو ریکارڈ کروائیں، یعنی اس کو ریکارڈ کروا کے پھر آپ دیکھیں بھی صحیح، تو ویڈیو یعنی بنوائیں، اس کی ریکارڈنگ ویڈیو کی ہو، تاکہ آپ غور سے دیکھ سکیں کہ آپ کس طرح کی پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو خطاب جب آپ کریں گے نا تو آپ بہترین ہوگا۔ تو اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں یا کوئی آپ سے بات کرے تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، یوں نہیں کہ ان کی طرف دیکھیں ہی نہیں یا ادھر ادھر تو دیکھیں، لوگوں کی طرف دیکھنے سے آپ کو ڈر لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کی طرف دیکھیں اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ اور اس کا چوتھا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، دفتر یا کسی اور کام پر جاتے ہوئے، جب آپ آفس جا رہے ہیں یا کسی اور کام سے جا رہے ہیں تو اچھی طرح تیار ہو کر جائیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہر کوئی اچھی طرح تیار ہو کر جاتا ہے، جو بھی آفس میں جا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو یعنی سیٹ کر کے تیار ہو کر جاتے ہیں، تو آفس یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو اچھی طرح تیار ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے سراپا کو دیکھ کر آپ کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہی ہوتا ہے نا، سراپا ہوتا ہے نا، انسان دیکھتا ہے نا دوسرے کو اور اس کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ لباس کو دیکھتے ہیں تو لباس ایسا ہو، اگلا پوائنٹ اس کا ہے، لباس ایسا ہو جو اہم لوگوں کی توقعات پر پورا اترے۔ آپ کے لباس کا معیار آپ کے ساتھیوں کے لباس سے قدرے بہتر ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو وہ لباس پہنیں جس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ وہ آپ پر جچتا ہے۔ اسی طرح اس کا اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اپنے انداز نشست و برخاست کو درست کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو درست کریں، کندھوں کو جھکائیں نہیں بلکہ انہیں سیدھا رکھیں، اور اسی طرح کسی پر انگلی بھی نہیں اٹھانی۔ گرم جوشی سے مصافحہ کریں جب بھی کسی سے کریں، اور آپ کی گرفت مصافحہ کرتے ہوئے آپ کی گرفت نہ تو بہت ہی سخت ہو اور نہ ہی بہت نرم ہو، اور اپنے دفتر اور گھر کے ماحول سے لوگوں کو ایک مثبت پیغام دیں۔ یہ دیکھیں کہ میز پر آپ کی یعنی ٹیبل جو ہے آفس میں ہے یا گھر میں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیبل پر جو کاغذات ہیں وہ کرینے سے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں، کیا گاڑی گرد سے اٹی ہوئی ہے، دوسرے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کے بارے میں کیا تاثر لیتے ہیں، یہ ہر چیز دیکھنی چاہیے نا۔ تو یہ غیر لفظی تلقین ہوتی ہے اور پیغامات ہوتے ہیں، تو غیر لفظی پیغامات یہ دکھاتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ آپ باطنی طور پر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ سر اٹھا کر چلیں، آپ خود کو اونچا محسوس کریں گے، اپنا بہترین لباس پہنیں، آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے، خود کو پرجوش بنائیں۔ تو یہ جو خطاب کی صلاحیت ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ ناموری کا شارٹ کٹ ہے، اس سے شہرت ملتی ہے اور خطیب کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جس شخص میں یہ خوبی ہو تو اس میں پائی جانے والی جو باقی خوبیاں ہیں ان سب سے بڑھ کر اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی اگر یہ خوبی ہو نا خطاب کی خوبی تو یہ بہترین خوبی ہے، باقی خوبیوں سے یہ اوپر انسان کو اٹھا لیتی ہے۔ اور پریزنٹیشن کی بات جیسے میں نے کی ہے تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، کیونکہ ہماری کلاس میں بھی پریزنٹیشنز ہوتی تھیں، یعنی یہ جب بھی ہم پارہ کمپلیٹ کرتے تھے تو ہر پارے کی پہلی آیت کی پریزنٹیشن ہوتی تھی، یا کوئی بھی ایک آیت ہمیں ملتی تھی اس پر ہم نے تیاری کر کے آنی ہوتی تھی اور بولنا ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب بولنا سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جیسے میں خود پریزنٹیشنز لیتی ہوں تاکہ لوگوں کو بولنا آئے، دعا کیسے پڑھتے ہیں، سٹارٹ کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں جو خطیب ہوتا ہے نا وہ ایسے آ کے سٹارٹ نہیں کر دیتا، بولنا نہیں شروع کر دیتا، پہلے دعا پڑھتا ہے، دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا اگر کوئی مذہبی تقریر نہیں ہے، مذہبی تقریر میں دعا لازمی ہوتی ہے، درود شریف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹاپک کے بارے میں بتایا جاتا ہے،
اور پھر اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا سننے آئے ہیں نا۔ اگر مذہبی نہیں بھی ہے، کوئی سیاسی ہے، یا اس کے علاوہ بھی ویسے خطاب ہوتا ہے نا، اسکولس میں ہوتا ہے، جیسے بچے کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی ٹاپک ملتا ہے، تو ہر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے، حرکات و سکنات دیکھی جاتی ہیں، بیٹھنے کا انداز دیکھا جاتا ہے کہ کیسے بیٹھے ہیں، ہاتھ کہاں پر ہیں آپ کے۔ اور بعض اوقات جو بات ہم کر رہے ہیں نا، جیسے غیر لفظی ہے، اب آج ہم نے جو دیکھا وہ غیر لفظی تلقین، اس میں مذہبی تقریر میں ہم یہ دیکھتے ہیں، خطاب جو ہوتا ہے نا مذہبی، اگر خاتون کر رہی ہے، کیونکہ ہم خواتین ہیں، میں خاتون ہوں چونکہ میں اپنا بتاؤں گی زیادہ تر، مرد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں پوائنٹس نا اس سے، لیکن خواتین کے لیے اس لیے کہ چونکہ میں خود خاتون ہوں تو میں جیسے سیکھی ہوں، اس میں ہے کہ سب سے پہلی چیز تھی کہ ہمارا گاؤن سکارف ہونا چاہیے پراپر، پورا، اور بازو پورے اس کے ہونے چاہیے۔ اور جب ٹیبل پہ ہم، یعنی چیئر ٹیبل ہو ہمارے سامنے، ہم چیئر پہ بیٹھیں تو ٹیبل پہ اگر ہم نے ہاتھ رکھنا ہے تو ہمارے بازو پورے گاؤن کے ہونے چاہیے، اور اسکارف اچھی طرح اس کی پن لگی ہونی چاہیے، بار بار کھلے نہیں جو، اور کور اپ پورا سر ہونا چاہیے، بال نظر نہ آئے، کیونکہ ہم ماڈل بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہمیں دیکھ کر جو لوگ سننے آتے ہیں، یعنی جو خواتین سننے آتی ہیں، جو بچیاں سننے آتی ہیں، دیکھتی ہیں وہ پہلے بیٹھنے کے انداز کو، بولنے کے انداز کو، سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتی ہیں لباس کیسا ہے۔ فرض کریں کوئی بھی خاتون، دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کھلے عام جو ٹی وی پہ آتی ہیں خواتین، اور میک اپ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، لپسٹک تیز لگائی ہوتی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی بات بتا رہی ہوں، چاہے کوئی حدیث پڑھ کر سنا رہی ہوتی ہیں یا کوئی اچھی بات بتا رہی ہوتی ہیں، تو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ خود تو سامنے آئی ہے اتنا میک اپ کر کے، تو یہ اب اللہ کی بات بتانے آئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات، تو اس کی بات ہم کیسے سنیں؟ ہم فوراً چینل بدل دیتے ہیں۔ یعنی میں تو خود ایسے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی تنقید کا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیسی خاتون ہے کہ بات بتانے آ رہی ہے اور خود بھی کور اپ نہیں ہے، تو اتنا میک اپ کر کے آئی ہوئی ہے، یا بہت زیادہ میک اپ کر کے، ہاتھوں پہ مہندی لگا کے، اور پوری مطلب تیار ہو کے پھر نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو خود سوچیں کہ کیسے اثر ہوگا بات کا۔ بات تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو اس بندی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جب وہ آئیں گے تو کیسے ان کی بات کا اثر ہوگا نا، جو بھی خاتون آئے گی بات کرے گی۔ اسی طرح ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم خواتین کے حلقے میں ہوتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں مرد نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے ہم چہرہ کھول سکتی ہیں خواتین کے سامنے، لیکن پورے کور اپ ہو کر یہ ایک میسیج ہوتا ہے جو باقی ساری خواتین کو، ساری بچیوں کو جاتا ہے کہ جیسے میں بیٹھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بات بتانے کے لیے آئی ہوں، ایسے ہی آپ لوگ جو ہے وہ نمائندگی کر سکتی ہیں اسلام کی۔ تو دیکھ کر بھی بہت سارے جو بچیاں ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، وہ اسی طرح کا انداز اپناتی ہیں۔ اور ہماری کلاس میں جیسے ہے کہ میں نے یونیفارم تو مسٹ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یونیفارم لے کر نہیں آتی، پہن کر نہیں آتی، تو ان پر فائن پھر میں نے لگایا ہوا ہے کہ میں فائن اب لگاؤں گی۔ پہلے شروع میں پہلا پارہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن جب دوسرا پارہ ہم نے پڑھا تو میں نے کہا اب آپ پر لازم ہو گیا ہے کہ آپ نا اپنا انداز بدلیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک یونیفارم ہے۔ کلاس میں تو آپ کم از کم بلیک گاؤن وائٹ سکارف کے ساتھ آئیں، یا آپ اپنا سکارف ایک جیسا ساری کلاس کر لیں۔ تو میں نے یہی کلاس میں کہا ہوا ہے کلاس سے، اور اگر آپ نہیں پہن کر آئیں گی تو آپ فائن دیں گی۔ تو اب ہے کہ دیکھتے ہیں ہر چیز کا، جیسے کوشش تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، ہمارا رہنا سہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو باقی ہے کہ کلاس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب کلاس میں گاؤن سکارف پہن کر آئیں گی تو عادت ایک بن جاتی ہے نا، باہر نکلنے سے پہلے جب بھی کسی کام کے لیے جائیں گی خواتین، کم از کم کور اپ تو ہو کر جائیں گی نا، بال کھلے نہ ہوں، اور اسی طرح جیسے کپڑوں میں گھر بیٹھی ایسے اٹھ کر نہ باہر چلی جائیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں نا جو کھلے بالوں کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، دوپٹہ کبھی ہوتا ہے کبھی وہ بھی نہیں ہوتا،
اور آدھی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کا۔ تو خطیب کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اسی طرح کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا تو سامنے دیکھنے والے کیسا محسوس کریں گے نا۔ تو غیر لفظی تلقین میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہمارے شوز ہوتے ہیں کہ شوز بند ہوں آپ کے، جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو خاص طور پر خطاب کرنے کے لیے تو آپ کے شوز جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے، کور اپ آپ کے پاؤں بھی ہونے چاہیے، نظر نہیں آنے چاہیے، یعنی ایک ایک چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، پھر خطاب ہوتا ہے۔ تو اثر بھی ہوتا ہے پھر خطاب کا، کیونکہ ہم جو چیز دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب وہ سن رہے ہوتے ہیں نا کسی خطاب کو، تو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری بات کو۔ تو ہمارا یعنی یہ قصور پھر ہمارا ہوگا اگر ہم نے کوئی بھی غلطی کر دی نا۔ تو یہ ساری بات چیت آج کی ہماری تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور زیادہ ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا نا بات چیت کرنے کا، تو اسی لیے پھر اگلے دن پر ہم رکھتے ہوتے ہیں۔ اب آئی ہے وظیفے کی باری۔ تو آج کا وظیفہ ہے کہ جیسے کسی نے بتایا ہے کہ یعنی وظیفہ پوچھا ہے کہ ان کے گھر میں نا ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، تو اور بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ آدھی سے زیادہ تو بیماریوں پر یعنی دوائی وغیرہ لینے پر خرچ ہو جاتی ہے۔ تو پریشانی بھی ظاہر ہوتی ہے، سب گھر والوں کو ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ یعنی آپ میں سے جو بھی گھر کا اہم فرد ہے نا، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی، تو یا سلام کا ورد کرنا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اس میں نہیں ہے قید کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں یا سلام کا ورد کریں، زبان سے بھی آپ تسبیح کر سکتی ہیں، دل ہی دل میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی آپ پڑھیں، اور گھر کے تمام جو افراد ہیں نا ان کو صبح شام پانی پر 3 مرتبہ یا سلام دم کر کے پلا لیا کریں، گھر والوں کو بھی پلائیں، بچوں کو بھی پلائیں، کیونکہ چھوٹے بچے خود تو نہیں پڑھ سکتے، تو چھوٹے بچوں کو اب خود یا کوئی بڑا فرد جو ہے وہ دم کر کے پانی پلا سکتا ہے، اور بڑے جو بھی پئیں 3 مرتبہ یا سلام و یا سلام و یا سلام و کہہ کر پانی پئیں، اور یہ جو وظیفہ اس کی مدت 3 مہینے ہے، یعنی 90 ڈیز تک کم از کم پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور باقی ہے کہ گھر میں سارے لوگ نا نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، جس گھر میں نماز قرآن کی پابندی ہوتی ہے نا وہاں کوئی ایسی پریشانی بیماری نہیں ہوتی جو مستقل ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آخر میں ایک ہی بات جو میں ڈیلی کرتی ہوں کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب اگر ابھی نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور چینل کو لائک بھی کر دیں، ایک لائک دے دیا کریں، کوئی کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور پھر ملیں گے نئی بات چیت کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔